अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। रोशन उस कॉटन फैक्ट्री का बहुत पुराना चौकीदार था। जब हैदर लासानी ने वो कदीमी कॉटन फैक्ट्री खरीदी और जदीद अंदाजे तर्ज पर तामीर करवाने के लिए कॉटन फैक्ट्री को मुनहदिम करने का इरादा जाहिर कर लिया, तब पहली बार रोशन चौकीदार ने ही कदीमी कॉटन फैक्ट्री के नए मालिक हैदर लासानी से मौदबाना इल्तिमास की थी। साहब, फैक्ट्री के अंदर और एन दरमियान में एक पीपल का दरख्त है। ध्यान रहे कि फैक्ट्री के दरो दीवार को गिराने वाले मजदूर उस पीपल के दरख्त को कोई नुकसान ना पहुंचाए। रोशन की बात पर 50 साल क्लीन शेव और मजबूत तनोतोश के मालिक हैदर लासानी ने एक भरपूर नजर उसके सरापे पर दौड़ाते हुए सपाट चेहरे से दरियाफ्त किया। क्यों? उसके सवाल के जवाब में रोशन ने बताया कि हमारे बुजुर्ग बता गए हैं कि फैक्ट्री के अंदर वाकई पीपल के दरख्त पर गैबी मखलूक का बसेरा है। जिसने भी पीपल के दरख्त को गिराने की कोशिश की या दरख्त को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाना चाहा, तो दरख्त पर काबिज गैबी मखलूक ने तैश में आकर उनको गहरी चोटें पहुंचाई। ऐसी चोटें साहब कि वो खुद सर लोग ना तो जिंदों में शुमार होते हैं और ना मुर्दों में गिने जाते हैं। रोशन की बात पर हैदर लासानी के लबों पर तमस्खुराना मुस्कुराहट खेलने लगी। अच्छा, और तुम्हारे बुजुर्ग क्या बता गए हैं? उसने तमस्खुर से हैदर लासानी से दरियाफ्त किया, जो सादा लोग रोशन न समझ सका और उसे अपने बुजुर्गों की बताई हुई बातें तफसील से बताने लगा। रोशन ने बताया कि कदीमी कॉटन फैक्ट्री के वस्त में खड़ा पीपल का दरख्त उसके बुजुर्गों के बुजुर्ग और उन बुजुर्गों के बुजुर्ग के जमानों से यूं ही कायमो दायम है। किसी ने उस पीपल के दरख्त पर कभी खिजाते नहीं देखी, चाहे कोई भी मौसम हो। पीपल का वो दरख्त हर मौसम में देखने वाली नजरों ने हरा भरा ही देखा है। सियाने कह गए हैं कि किसी भी दरख्त पर खिजां का असर अंदाज ना होना इस बात का सबूत है कि उस दरख्त पर खुदा की कोई गैबी मखलूक बसेरा किए हुए है, और ऐसी नादीदा मखलूक उस वक्त तक किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती जब तक कोई इंसान उन्हें छेड़े ना या उन्हें जाने अनजाने कोई नुकसान ना पहुंचा बैठे। हैदर लासानी ने रोशन की बात सुनी जरूर, लेकिन कोई खास अहमियत और तवज्जो न दी। चंद दिनों बाद हैदर लासानी को फैक्ट्री का मंजूर शुदा नक्शा हासिल हो गया, तो उन्होंने अपने एक भरोसे के आदमी शराफत हुसैन को कदीमी फैक्ट्री गिरवाने का काम सौंप दिया। फौरन से भी पहले मजदूर तलब कर लिए गए और बगैर बुनियादों की खड़ी महज लाल ईंटों से तामीर की गई कदीमी फैक्ट्री को मिसमार करने का काम का आगाज कर दिया गया। यह कदीमी कॉटन फैक्ट्री तकसीम पाकिस्तान से कबल अंग्रेजों के दौरे हुकूमत की यादगार थी। बगैर बुनियादों के तामीर की गई ये कॉटन फैक्ट्री बेहद मजबूत थी। रोशन से कबल इस कदीमी कॉटन फैक्ट्री की निगरानी के फराइज अंग्रेजों के वक्त में उसका दादा अंजाम दिया करता था। फिर ये जिम्मेदारी रोशन के वालिद ने अपने कांधों पर ले ली और अपनी ही जिंदगी में चौकीदारी का ये मनसब रोशन के हवाले कर दिया। यूं बरसा बरस से कदीमी कॉटन फैक्ट्री की निगरानी यही लोग कर रहे थे। एक नसीहत जो रोशन के दादा ने रोशन के वालिद को फरमाई थी, वही नसीहत रोशन के वालिद ने रोशन के दिमाग में उंडेलना फर्ज समझा, और वो नसीहत ये थी, फैक्ट्री के अंदर वाक़ई पीपल के दरख्त की हमेशा हिफाजत करना, उस दरख्त का बहुत ख्याल रखना, क्योंकि उस दरख्त पर नादीदा मखलूक बसेरा किए हुए है। ना खुद दरख्त को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाना और ना ही किसी और को पहुंचाने देना। बेटा, गैबी मखलूक से दुश्मनी कभी मोल न लेना। हम इंसानों से वो कई दर्जा ताकतवर है और इंसानों को उनसे दुश्मनी हमेशा बहुत महंगी पड़ी है। यही वजह थी कि रोशन ने पहली फुर्सत में हैदर लासानी को मुत्तला करना अपना अहम फर्ज समझा। कदीमी फैक्ट्री को गिराने के लिए अंधाधुंध बिल्डोजर चलाए जाने लगे। फैक्ट्री की दीवारों को कुचलते हुए जब एक मजदूर ने बिल्डोजर का रुख पीपल के दरख्त की जानिब मोड़ा और पीपल के दरख्त को हदफ बनाना चाहा, तो उस वक्त दूर खड़े होकर फैक्ट्री का नजारा करते हुए रोशन मजदूर का इरादा भांप कर चौंक उठा, और इससे पहले कि मजदूर बिल्डोजर दरख्त की तरफ बढ़ा पाता, रोशन दूर से ही चिल्ला उठा था, ए रुक जाओ, इस दरख्त को मत गिराना, ये दरख्त नहीं गिराया जाएगा। वो कमान से निकले तीर की तरह मजदूर की जानिब लपका। अगर बर वक्त उसकी नजरें ना पड़ती तो मजदूर बिल्डोजर की मदद से पीपल के दरख्त को एक शदीद जब या धक्का लगा चुका होता। वो बरक रफ्तारी से दौड़ता हुआ पीपल के दरख्त के दरमियान आन खड़ा हुआ। ये दरख्त नहीं गिराया जाएगा। उसने उखड़ी सांसों के दौरान दोबारा अपना जुमला दोहराया। तेज दौड़ने के बायस उसका चौड़ा सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। नाक के नथनों से घोड़े की फुंकारों से मुशाबे सांसें खारिज हो रही थी।
وہ اپنی غضبناک نظروں سے بلڈوزر چلانے والے مزدور کو اس طرح غصے سے گھورے جا رہا تھا جیسے سارا قصور اسی کا ہو، حالانکہ اس مزدور نے روشن کی پہلی آواز پر بلڈوزر روک دیا تھا۔ کون ہو تم بھائی؟ اور مزدور کو کام کرنے سے کیوں روک رکھا ہے؟ شرافت حسین نے قریب پہنچ کر دریافت کیا۔ پیپل کا یہ درخت نہیں گرایا جائے گا، میں نے حیدر صاحب سے بات کر لی تھی۔ روشن نے اپنا تعارف کروانا ضروری نہ سمجھا اور محض مزدور کو روکنے کی وجہ بیان کی۔ مگر ہم تمہارا حکم کیوں مانے؟ مجھے حیدر صاحب کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ قدیمی کاٹن فیکٹری کی ایک ایک اینٹ ڈھا دی جائے، ہر یادگار مسمار کر دی جائے، پھر ہم اس درخت کو کیوں کر چھوڑ دیں؟ شرافت حسین نے بحث کی۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اس درخت کو کوئی بھی کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ روشن نے لمبی بحث میں پڑنا ضروری نہ سمجھا اور دو ٹوک اپنا مقصد بیان کر دیا۔ ایک معمولی سے درخت کے لیے روشن کو اس قدر جذباتی ہوتے دیکھ کر شرافت حسین قدرے نرم پڑ گیا۔ مگر کیوں؟ اس درخت سے تمہاری کوئی وابستگی ہے؟ شرافت حسین نے دریافت کیا۔ نہیں، اس درخت پر غیبی مخلوق کا بسیرا ہے۔ روشن کے جواب پر ناصر ٹھیکیدار شرافت حسین کے لب مسکرا اٹھے، بلکہ وہاں موجود مزدوروں میں سے جس نے بھی روشن کا جواب سنا بے اختیار ہنس پڑا۔ اگر غیبی مخلوق کا بسیرا ہے تو پھر تمہیں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، انہیں کسی انسان کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ اپنے مسکن کا تحفظ خود کر لیں گے، تم درمیان سے ہٹ جاؤ اور مزدوروں کو اپنا کام کرنے دو۔ اب کی بار شرافت حسین نے ذرا سخت لہجہ اپنایا۔ میں نے کہا نا، یہ درخت نہیں گرایا جائے گا، کیوں اپنی جان پر مصیبت لانے کے در پہ ہو؟ روشن نے بھی سخت لب و لہجہ اپنایا۔ شرافت حسین نے اسے نرمی اور سختی ہر طرح سے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن جب اسے کسی دیوار کی مانند اپنی جگہ اٹل پایا تو اس نے مجبوراً حیدر لاسانی کو اطلاع کرا دی۔ چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ غیظ و غضب کی تصویر بنے حیدر لاسانی وہاں آن دھمکا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ روشن؟ کیوں تم نے مزدوروں کو کام کرنے سے روک رکھا ہے؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ حیدر لاسانی چوٹ کھائے ناک کی طرح پھنکارا۔ میں نے کسی مزدور کو کام کرنے سے نہیں روکا صاحب، میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ اس درخت کو نہیں گرایا جائے گا، اس پر ہوائی مخلوق کا بسیرا ہے۔ کیا فرق پڑے گا صاحب اگر اس درخت کو چھوڑ دیا جائے؟ نادیدہ مخلوق کے غیظ و غضب کو جگانا اچھی بات نہیں، یہ مرتے دم تک انسان کی جان نہیں بخشتے۔ روشن نے ایک بار پھر حیدر لاسانی کو سمجھایا۔ کیوں چھوڑ دیا جائے اس درخت کو؟ اور فرق بھی پڑے گا، اس درخت کو گرانا بے حد ضروری ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری فیکٹری کا کوئی بھی حصہ بدنما لگے۔ آئی سمجھ؟ حیدر لاسانی نے روشن کو گھورتے ہوئے کہا اور شرافت حسین کو کام شروع کرنے کا اشارہ کیا۔ درختوں پر سوائے پرندوں کے خدا کی کوئی اور مخلوق بسیرا کر ہی نہیں سکتی، اور یہ نادیدہ مخلوق کیا ہے؟ محض پرانے زمانے کے لوگوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں جو تم جیسے جاہل لوگوں کی وجہ سے ہر دور میں لوگوں کے کانوں تک پہنچتی رہتی ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ تم ان فضول باتوں کے چکروں سے باز رہو۔ حیدر لاسانی نے روشن کو نرمی سے سمجھایا۔ چاہے آپ مانے یا نہ مانے صاحب، لیکن ہمارے بزرگوں نے اپنی آنکھوں سے نہ صرف ہوائی مخلوقات کو دیکھا ہے بلکہ ان لوگوں کا بھیانک انجام بھی دیکھا ہے جنہوں نے خدا کی اس نادیدہ مخلوق کی کسی بھی زوم میں مبتلا ہو کر بے ادبی کی یا انہیں کسی بھی قسم کا نقصان پہنچایا۔ روشن نے ایک امید سے کہا۔ فار گاڈ سیک روشن، میرا دماغ خراب مت کرو، انہوں نے غصے سے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتے آگے بڑھ گئے۔ شرافت حسین کی آواز پر مزدوروں میں تحریک سی پیدا ہوئی۔ ساکت و جامد ہو جانے والے بلڈوزرز بھیانک ترین گڑگڑاہٹ کے ساتھ جاگ اٹھے اور ایک بار پھر کام شروع کر دیا گیا۔ روشن نے وہاں کھڑے رہنا قطعی فضول سمجھا اور وہاں سے جانے کے لیے بے دلی سے قدم آگے بڑھانے شروع کر دیے۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس پیپل کے درخت کو گرتے یا اکھڑتے نہیں دیکھ سکتا تھا جس کی حفاظت برسوں سے اس کے بزرگوں اور خود اس نے کی تھی۔ اس رات وہ ایک لمحے بھی نہ سو سکا تھا۔ ایک نامعلوم سے خوف نے پوری رات اس کا گھیراؤ کیے رکھا۔ ساری رات یہ خیال ناک بن کر اسے ڈستا رہا کہ وہ پیپل کے درخت کی حفاظت نہ کر سکا۔ پیپل کے درخت کی حفاظت و نگرانی کا حکم اس کے دادا کو ایک باروب مردانہ غیبی آواز کی طرف سے ملا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ساری رات روشن کو یہی محسوس ہوتا رہا کہ اس کے دادا اور باپ کی روحیں اسے دکھ و افسوس سے گھور رہی ہیں، حالانکہ اس نے اپنے طور پر کوشش تو پوری کی تھی۔ حیدر لاسانی سے تو کئی درجے بہتر قدیمی کاٹن فیکٹری کا پرانا مالک ہری داس تھا جس نے کبھی بھی برگد کے درخت کو گرانے کے بارے میں نہ سوچا تھا۔ ہری داس جب کبھی فیکٹری کے اندر چھوٹی بڑی تبدیلی کروانے کے بارے میں سوچتا تو اس بات کو خاص اہمیت و اولیت دیتا کہ اس تبدیلی سے پیپل کے درخت پر کوئی اثر واقع نہ ہو۔ ہری داس نے درخت کی پوجا کرنے والے ہندوؤں کو پہلے پہل درخت کی پوجا کرنے
اور اس پر چڑھاوے چڑھانے سے کبھی نہ روکا تھا۔ ایک دن اس نے پیپل کے درخت سے ایک سفید پوش، سفید بالوں اور سفید داڑھی والے بزرگ کو نمودار ہوتے دیکھا۔ اس بزرگ نے ہری داس کو حکم دیا، اپنے ہندوؤں کو اس درخت کی پوجا سے دور رکھو، یہاں ہمارا بسیرا ہے اور ہماری عبادت میں خلل واقع ہوتا ہے۔ ہری داس نے اس بزرگ کے حکم پر سر جھکا دیا۔ اس نے پوجا کی نیت سے آنے والے ہندوؤں کا داخلہ فیکٹری میں مکمل طور پر بند کر دیا تھا۔ اگرچہ ہری داس کی اس پابندی سے ہندوؤں میں غم و غصے کی لہر سی دوڑ گئی تھی اور کچھ انتہا پسند ہندو اس کی جان کے دشمن بھی بن گئے تھے، لیکن ہری داس نے کسی کی پرواہ نہ کی تھی۔ ان دنوں ہندو مسلم فسادات عروج پر تھے۔ ہر مسلمان ہندو سے اور ہر ہندو مسلمان سے خوفزدہ رہتا تھا، اور ان میں کسی کو بھی اگر موقع میسر آ جاتا تو وہ کسی بھی قسم کا جانی یا مالی نقصان پہنچانے سے ذرا نہیں ہچکچاتے۔ اور ہری داس نے ہندوؤں کی پوجا پر ممانعت عائد کر کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کو بھی اپنا دشمن بنا لیا تھا، لیکن اس کے باوجود حیرت انگیز طور پر وہ پرسکون اور بے خوف رہتا تھا۔ کئی ہندوؤں نے اسے عبرتناک موت کی دھمکیاں بھی دی تھی، لیکن موت کا خوف بھی اس کے ارادوں کی دیوار میں معمولی سی دراڑ بھی نہ ڈال سکا تھا۔ میں کسی اندھے کی طاقت سے دشمنی مول نہیں لینا چاہتا، اور طاقت بھی وہ جو میری اور میری اس فیکٹری کی حفاظت کر رہی ہے۔ ہری داس نے یہ بات یوں ہی نہیں کی تھی۔ ایک بار کچھ ہندوؤں نے ہری داس کی طرف سے پیپل کے درخت کی پوجا کرنے کی ممانعت پر اور کچھ مسلمانوں کے خلاف نفرت میں اضافہ کرنے کے ارادے سے مسلمانوں کا بہروپ دھار کر رات کے اندھیرے میں جلتی مشعلیں اور مٹی کے تیل سے بھرے کنستر اٹھائے اور کاٹن فیکٹری کو نظر آتش کرنے کے ارادے سے کاٹن فیکٹری پر حملہ آور ہوئے۔ ابھی فیکٹری کو چاروں طرف سے گھیر کر اپنی شیطانی چال کو عملی جامہ پہنانا ہی چاہتے تھے کہ اچانک ہی جانے کہاں سے بے شمار بونے برآمد ہونے شروع ہو گئے اور بارش کے قطروں کی طرح تمام ہندوؤں پر گرنے لگے۔ ہر ہندو کے جسم سے 4 بونے لپٹ کر رہ گئے۔ اس کے باوجود بونے ایک تسلسل سے اس طرح نمودار ہوئے جا رہے تھے جیسے انہیں آسمان اور زمین بیک وقت اگل رہے ہوں اور اگلے ہی جا رہے ہوں۔ ہر ہندو سے 4 بونے اس طرح چمٹے ہوئے تھے جیسے انسانی پیکر میں ڈلی وہ کوئی خون چوسنے والی جونکیں ہوں۔ عین شاہدین کا کہنا تھا کہ ان ہندوؤں کی دردناک اور کرب انگیز چیخو پکار نے نہ صرف پورے علاقے کے سکوت کو تہس نہس کر ڈالا تھا، بلکہ جن جن لوگوں کی سماعتوں میں ان کی اذیتناک چیخیں پہنچی ان لوگوں کے دل بھی دہل اٹھے تھے۔ ہر ہندو کے لب سے ہائے رام اور اے بھگوان کی دلخراش صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ ان بونوں نے جو عذاب الہی بن کر نازل ہوئے تھے اس وقت تک ان ہندوؤں کا نہ چھوڑا جب تک کہ وہ زندگی کی قید سے آزاد ہی نہ ہو گئے۔ پھر انہی بونوں نے تمام ہندوؤں کی لاشیں ایک جگہ جمع کر کے ان پر مٹی کے تیل سے بھرے کنستر خالی کر کے جلتی مشعلیں ان کی جانب اچھال دی اور دیکھتے ہی دیکھتے از خود غائب ہو گئے۔ صبح علاقے میں بسنے والے ایک ایک مزدور نے، عورتوں اور بچوں نے ان ہندوؤں کی جلی ہوئی لاشیں اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ ایک بار اس شدت کی بارش ہوئی کہ خدشہ نہیں یقین سا تھا کہ فیکٹری کی چھت اور دیواروں کی دراڑوں سے بارش کا بے شمار پانی فیکٹری کے اندر داخل ہو کر نہ صرف لاکھوں روپے کا کاٹن برباد کر چکا ہوگا بلکہ عین ممکن ہے کہ قیمتی مشینوں کو بھی ناکارہ بنا دیا ہوگا۔ 15 دن بعد جب بارش تھمی اور گھبرایا ہوا ہری داس فیکٹری پہنچا تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ کسی نے نہ صرف تمام مشینوں کو بہترین پلاسٹک کے تھیلوں سے ڈھانپ کر مضبوطی سے ڈوریوں سے باندھ کر بارش کے پانی سے قطعی محفوظ کر لیا تھا، بلکہ لاکھوں روپے کے کاٹن کو بھی محفوظ جگہوں پر رکھ دیا گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نادیدہ مہربان کو ہری داس کے نقصان کا پہلے ہی علم تھا اور اس نے خاص طور پر مشینوں اور لاکھوں روپے کے کاٹن کی حفاظت کی ہو۔ باقی ہونے والا چھوٹا موٹا نقصان ایسا نہ تھا جس پر افسوس کیا جاتا۔ حالانکہ بارش باعث زحمت بن کر جس غیظ و غضب سے برسی تھی، ہر گھر میں تباہی و بربادی کی ایک نئی کہانی رقم کر گئی تھی۔ شاید ہی کوئی گھر یا جگہ ایسی بچی ہو جو بارش کے برے اثرات سے محفوظ رہی ہو۔ اس کے باوجود ہری داس کروڑوں روپوں کے متوقع نقصان سے محفوظ رہا تھا۔ یقیناً یہ سب اس غیبی مخلوق کی مہربانیوں کا نتیجہ تھا جو پیپل کے درخت پر بسیرا کیے ہوئے تھی۔ ہری داس نے ان کے مسکن کا تحفظ کیا تھا، اس لیے انہوں نے ہری داس کو مالی نقصان سے بچایا تھا۔ اللہ نے غیبی مخلوق کو وسیلہ بنا کر ہری داس پر اپنی مہربانیوں کی انتہا کر دی تھی، اور یہ اتنی بڑی بات تھی کہ ہری داس کی آنکھوں سے خوشی اور تشکر کے آنسو جاری ہو گئے۔ پاکستان کے معرض وجود میں آتے ہی ہری داس نے مجبوراً فیکٹری فروخت کر دی، جو خرید و فروخت کے مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد بالآخر حیدر لاسانی کی ملکیت قرار پائی۔ حیدر لاسانی ایک پڑھے لکھے بے حد سلجھے ہوئے انسان ہونے کے علاوہ ایک کامیاب بزنس مین بھی تھے۔ تعلیم جہاں انسان کو برے بھلے کی تمیز کا شعور بخشتی ہے، وہیں علم کا ضرورت سے زیادہ ہو جانا
انسانی عقل پر بھی پردے ڈال دیتا ہے۔ پڑھے لکھے ہونے کا غرور بعض انسانوں میں انتہا سے زیادہ خود پسندی بھر دیتا ہے۔ وہ عقل کو اپنے گھر کی باندھی سمجھنے لگتے ہیں اور اس ذوم میں مبتلا رہتے ہیں کہ ان کی ہر بات بالکل ٹھیک ہوتی ہے اور ہر فیصلہ بالکل درست ہوتا ہے۔ حیدر لاسانی کا شمار بھی ایسے ہی پڑھے لکھے جاہلوں میں ہوتا تھا۔ وہ انتہا سے زیادہ خود پسند اور ضرورت سے زیادہ پر اعتماد تھا۔ غیبی مخلوق کا وہ محض اس حد تک قائل تھا کہ کائنات میں صرف جنات پائے جاتے تھے اور صدیوں پہلے ان جنات کا بھی زمین سے عمل دخل ختم کر دیا گیا ہے۔ اب محض ان سے وابستہ قصے کہانیاں رہ گئی ہیں جو نسل در نسل چلی آ رہی ہیں۔ انہیں قائل کرنا یا سمجھانا روشن کے بس سے باہر تھا، اس لیے اس نے چپ سادھ لی تھی۔ دوسرا مرحلہ بنیادیں کھودے جانے کا تھا۔ مشینیں طلب کر کے اس کام کا بھی آغاز کر دیا گیا۔ روشن آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے دکھ اور افسوس سے بنیادیں کھودے جانے کا کام دل پر جبر کر کے دیکھتا رہا۔ اسے زیادہ حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ برسوں سے قائم پیپل کے درخت کو مزدوروں نے چند گھنٹوں کے اندر جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک ڈالا تھا، لیکن غیبی مخلوق کی طرف سے کسی بھی قسم کے غصے اور نفرت کا اظہار دیکھنے میں نہ آیا تھا۔ آخر غیبی مخلوق خاموش کیوں تھی؟ انہوں نے اپنے مسکن کی بربادی پر کسی بھی قسم کے رد عمل کا اظہار کیوں نہیں کیا تھا؟ اور روشن کو اپنی الجھنوں کا جواب آنے والے دنوں میں بآسانی مل گیا۔ مشینوں سے تمام بنیادیں کھود کر وقت مقررہ پر مزدور چلے گئے۔ اب روشن کو نگرانی کے فرائض انجام دینے تھے۔ وہ نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد منہدم فیکٹری کی جانب بڑھنے لگا۔ مغرب ہوتے ہی لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہو کر رہ جاتے تھے۔ شاید اس کی سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ ان دنوں ٹیلی ویژن نیا نیا آیا تھا۔ فیکٹری کی جانب بڑھتے ہوئے روشن کے کانوں میں رات کے سناٹے کو منتشر کرتی ہوئی کچھ عجیب و غریب آوازوں نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ وہ آوازیں ایسی تھی جیسے کئی انسان سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مصروف ہو۔ آواز بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے روشن نے کوئی خاطر خواہ توجہ نہ دی اور بدستور فیکٹری والی جگہ کی جانب قدم بڑھاتا رہا۔ وہ جو فیکٹری کے نزدیک ہوتا جا رہا تھا، سرگوشیوں کی آواز قریب سے قریب تر محسوس ہونے لگی۔ وہ تھوڑا سا چوکنا ہو گیا۔ آواز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی لوگ مل کر انتہائی جلد بازی یا افراتفری میں کوئی اہم کام انجام دے رہے ہوں اور خاموشی برقرار رکھنے کی کوشش میں سرگوشی میں ایک دوسرے سے مخاطب ہو رہے ہوں۔ اس احساس کے اجاگر ہوتے ہی اسے اپنے ارد گرد کا ماحول بھی ایک دم سے پراسرار سا محسوس ہونے لگا۔ شدت سے اس کا دل یہ کہنے لگا کہ اس کے ارد گرد ایک نہ دو کئی لوگ موجود ہیں اور کچھ نہ کچھ ضرور ہو رہا ہے۔ جو ہی وہ منہدم فیکٹری کی حدود میں داخل ہوا، بے اختیار اس کے قدم ساکت ہو گئے اور نظروں میں دنیا جہان کی حیرت اور تعجب سمیٹے وہ ان بے شمار بونوں کو تکتا رہ گیا جو فیکٹری کی وسیع حدود میں چیونٹیوں کی مانند ہر طرف بکھرے ہوئے تھے اور مشینوں سے کھودی گئی گہری بنیادوں کو قریبی دھرے ملبے سے دوبارہ بھر رہے تھے۔ ملبے کا یہ ڈھیر بنیادیں کھود کر نکالا گیا تھا جو ہر بنیاد کے قریب ہی دھرا رکھا تھا۔ حیرت انگیز اور ناقابل یقین بات جس نے روشن کے جیتے جاگتے وجود کو بت کی مانند ساکت ہو جانے پر مجبور کر دیا تھا وہ یہ تھی کہ وہ انگنت بے شمار بونے، کھودی گئی بنیادیں بھرنے جیسا مشکل اور کٹھن کام کسی اوزار یا کسی مشین سے سر انجام دینے کی بجائے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے سر انجام دے رہے تھے۔ انتہائی ناقابل بیان پھرتی سے وہ بونے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے کٹوروں میں ملبے کے ڈھیر سے مٹی بھر کر لے جاتے اور گڑھے میں پھینک کر پلک جھپکنے سے قبل لوٹ آتے۔ تمام کے تمام بونے جن کی گنتی مشکل ہی نہیں ناممکن تھی، یہی ایک کام انجام دینے میں بری طرح مصروف تھے۔ سرگوشیوں سے مشابہ آوازیں انہی کے لبوں سے بلند ہو رہی تھی، تاہم روشن یہ قطعی نہ جان سکا کہ وہ اپنی زبان میں ایک دوسرے کو کیا کہہ رہے تھے، نیز کہ وہ کون سی زبان بول رہے تھے۔ البتہ ان کی آوازوں کا شور بہت زیادہ تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ رک جاؤ۔ روشن پر طاری سکوت جو ہی ٹوٹا، وہ چیختے ہوئے بونوں کی جانب دوڑا۔ ابھی اس نے 2-4 قدم ہی بڑھائے تھے کہ ایک بار پھر اسے ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ وجہ معقول تھی، بے شمار بونے محض چند لمحوں میں تمام بنیادیں پاٹ کر اگلے ہی لمحے اپنی اپنی جگہوں سے از خود غائب ہو چکے تھے۔ روشن حیرت اور غیر یقینی سے آنکھیں پھاڑے چاروں اطراف گھوم کر رہ گیا تھا، لیکن بے شمار بونے تو دور کی بات، کسی ایک بونے تک کا کہیں کوئی وجود نہ تھا۔ عجیب و غریب آواز میں ہونے والی سرگوشیاں بھی بونوں کے غائب ہوتے ہی تھم کر رہ گئی تھی۔ ایک بار پھر گہری خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ لیکن یہ ناقابل یقین سچائی اس کا خواب نہ تھی۔ اس بات کا سب سے اہم اور منہ بولتا ثبوت وہ تمام بنیادیں تھی جو بونوں نے بھر کر برابر کر دی تھی اور جو اس کی نظروں کے سامنے ہی تھی۔ پھر کیسے وہ آنکھوں دیکھی سچائی کو جھٹلا سکتا تھا؟ روشن چکرا کر رہ گیا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے انوکھا واقعہ تھا۔
آج سے قبل وہ اس قسم کے ناقابل یقین واقعے سے دو چار نہ ہوا تھا۔ اس کا دل یہ کہہ رہا تھا کہ اس سارے واقعے کا کوئی نہ کوئی تعلق پیپل کے درخت سے ضرور ہے۔ شاید یہ پیپل کے درخت پر بسیرا کرنے والی غیبی مخلوق کا اعلان جنگ تھا۔ اس سے پہلے کہ روشن مزید کچھ سوچتا یا سمجھتا، اچانک اپنے کاندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کر کے وہ تیزی سے اپنی پشتی جانب گھوما اور اپنے سامنے سر تپا سفید لباس میں ملبوس ایک بزرگ کو کھڑے پا کر وہ ایک بار پھر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اپنی زبان بند رکھنا۔ بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرج سے مقابلہ کرتی ہیبتناک آواز بزرگ کے لبوں سے ادا ہوئی، اور بنا کسی خاص وضاحت کے اسے ایک جملے کے ادا کرتے ہی وہ بزرگ بھی ایک دم سے اپنی جگہ سے غائب ہو گئے۔ روشن اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑا صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ صبح جب بنیادوں کی بھرائی کی اطلاع حیدر لاسانی کی پردہ سماعت تک پہنچی تو وہ پاگل کتے کی مانند بلبلا اٹھا۔ تم کیا سو رہے تھے؟ اس نے غصے کا پہلا وار روشن پر کیا۔ شرافت حسین بھی اپنی شرافت کو پسے پشت دھکیلتے اسے غضبناک نظروں سے گھورے جا رہا تھا۔ تم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ کمینی اور ذلیل حرکت آخر کس نے کی؟ حیدر لاسانی نے غصے سے دریافت کیا۔ مجھے کیا معلوم صاحب، آپ یہ بھی تو سوچئے کہ ساری بنیادوں کو ایک ہی رات میں پاٹ دینا دو چار لوگوں کا کام تو نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی یہ کام خاموشی سے انجام دیا جا سکتا ہے۔ روشن نے دانستہ غیبی مخلوق کے ذکر سے گریز کیا تھا۔ اس نقطے پر حیدر لاسانی نے بھی بہت سوچا تھا کہ بغیر مشینوں کی مدد کے دو چار تو کیا 50 افراد بھی ایک رات میں ساری بنیادیں نہیں پاٹ سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، اس نے روشن کو آفس سے باہر جانے کے لیے کہا۔ تم کیا کہتے ہو شرافت حسین؟ حیدر لاسانی نے چپ کا روزہ رکھتے ہوئے شرافت حسین سے دریافت کیا۔ مجھے تو یہ 100% اسی بندے کی حرکت لگتی ہے۔ ممکن ہے اس نے علاقے کے شریر اور بدماش ٹائپ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہو۔ یہ محترم روشن صاحب تو پہلے ہی دن سے آپ کو پریشان کر رہا تھا، شرافت نے اپنی شریفانہ رائے سے نوازا۔ لیکن ایک رات میں ساری بنیادوں کو پاٹ دینا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونا، یہ ہڈی حلق سے نیچے نہیں اتر پا رہی ہے۔ حیدر لاسانی نے حیرت اور فکر مندی سے کہا۔ اس سازش کو اگر بے نقاب کرنا ہے تو دوسری بار آپ اپنے وفادار آدمیوں کو روشن کے ساتھ نگرانی پر مامور فرما دیجیے۔ آج رات ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ شرافت حسین کی تجویز معقول تھی۔ حیدر لاسانی کو اس کی یہ تجویز پسند آئی تھی۔ انجانے میں روشن کے لیے اس کے دل میں نفرت کی چنگاری سی سلگ اٹھی تھی۔ ایک بار پھر مشینیں طلب کر کے تمام دن کی محنت کے بعد بنیادیں دوبارہ کھودی گئیں اور وقت مقررہ پر کام بند کر دیا گیا۔ شرافت حسین نے 4 آدمیوں کے 4 گروپ تشکیل دیے۔ ان میں سے 2 گروپوں کا کام روشن کی نظروں میں آئے بغیر فیکٹری والی حدود کے چاروں طرف چھپ کر نگرانی کرنی تھی، اور بقیہ 2 گروپوں میں شامل لوگوں کو روشن کے ساتھ ساتھ یا اس کے ارد گرد رہنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ نماز مغرب کے فوراً بعد 8 لوگوں نے مختلف جگہوں پر چھپ کر مسمار فیکٹری کی حدود پر نگاہوں کی دوربین فٹ کر دی، اور باقی 8 لوگ روشن پر نگاہیں جمائے اس کے ارد گرد ہی منڈلاتے رہے۔ روشن، تم چاہو تو آرام کر سکتے ہو، ایک شخص نے کہا۔ مہربانی بھائی صاحب، لیکن میں ڈیوٹی کے اوقات میں سونا حرام سمجھتا ہوں، روشن کے جواب نے اسے لاجواب کر ڈالا تھا۔ 3 پتھروں کے درمیان سوکھی لکڑیاں رکھ کر روشن نے آگ سلگائی اور آگ کے بھڑکتے ہی چائے کی پتیلی پتھروں پر رکھ دی۔ ابھی اس نے پانی سے بھری پتیلی میں واسکٹ کی جیب سے چینی کی پڑیاں نکال کر چینی ڈالی ہی تھی کہ ایک بار پھر اس کے حساس کانوں نے عجیب و غریب سرگوشی کی آوازوں کو محسوس کر لیا۔ اس کے ہاتھ ایک دم سے ساکت ہو گئے۔ وہ ایک بار پھر چونک اٹھا اور بیٹھے بیٹھے گردن گھما کر منہدم فیکٹری کی جانب دیکھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک دم سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ایک بار پھر بے شمار بونے فیکٹری کی حدود میں از خود وارد ہو گئے تھے۔ وہ بونے جو قد میں ایک عام آدمی کی ٹانگوں کے برابر تھے، ان کی رنگت صاف تھی، لیکن چہرے کے نقوش بے حد خوفناک اور ہیبت سی طاری کر دینے والے تھے۔ ان کے سر ان کے قد و جسم کی نسبت بہت بڑے تھے۔ آج بھی یہ بونے وہی کام انجام دے رہے تھے جو انہوں نے پہلی رات پایہ تکمیل تک پہنچایا تھا، یعنی کھودی گئی تمام بنیادوں کو دوبارہ پاٹ رہے تھے۔ ان کی پھرتی کا آج بھی وہی عالم تھا۔ روشن نے گھبرا کر بونوں پر سے نظریں ہٹائیں اور اپنے ساتھ پہرا دینے والے 8 آدمیوں کی جانب دیکھا، جو ہر قسم کی تبدیلی سے قطعی انجان چارپائیوں پر بیٹھے تاش کھیلنے میں مصروف ہو چکے تھے۔ ان کے کانوں تک بونوں کی عجیب و غریب آوازوں کا شور نہیں پہنچ رہا تھا۔ وہ سب ماحول میں رچ بس جانے والی محسوساتی افراتفری اور بونوں کے وجود سے قطعی بے خبر تھے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جو بونوں کے شور و غل یا ان کے وجود کو محسوس کرتا۔ خدا جانے انہیں بونوں کے وجود کیوں دکھائی نہ دے رہے تھے۔
وہ ان کی آوازیں کیوں سن نہ پا رہے تھے، اور پھر چند منٹوں کے اندر وہ بونے تمام بنیادیں پاٹ کر خود بخود غائب ہو گئے۔ ان کی سرگوشیاں معدوم پڑ گئیں۔ ایک بار پھر پراسرار شور تھم سا گیا۔ اپنی زبان بند رکھنا، نورانی چہرے والے بزرگ نے اچانک نمودار ہو کر اپنی بات کہی اور پھر غائب ہو گئے۔ روشن اپنی جگہ دم بہت کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ ارے تم لوگوں کو کچھ ہوش ہے؟ وہ دیکھو، تمام بنیادیں پاٹ دی گئی ہیں۔ ایک کے بعد ایک مختلف جگہوں پر چھپے ہوئے لوگ چلاتے ہوئے ان کی جانب دوڑے چلے آ رہے تھے۔ ان کی آوازوں کے شور سے روشن کا سکتہ ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ اس نے حیرت سے قریب آتے لوگوں کو دیکھا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ حیدر لاسانی کا غصہ عروج کے ساتویں آسمان کو چھونے لگا۔ نگرانی پر مامور ایک ایک شخص نے ذرا سی رد و بدل سے ایک ہی بیان دیا تھا کہ ہم نے ساری رات جاگ کر پہرا دیا۔ ہم خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتے ہیں کہ فیکٹری کی حدود میں کسی انسان کو تو کیا، بلی کے بچے تک کو داخل ہوتے یا نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ بنیادیں کب اور کس نے پاٹی۔ چھپ کر پہرا دینے والے لوگوں میں سے ایک شخص کا بیان دیگر افراد سے قدرے مختلف اور خاص اہمیت کا حامل تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑ رہی تھی اور آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں تھرک رہی تھی۔ اس نے خوف سے تھوک نگلتے ہوئے بتایا کہ میں نے فیکٹری کی سب سے قریبی جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں سے میں بنا کسی دقت کے فیکٹری کی تمام حدود کو بآسانی سے دیکھ سکتا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ فیکٹری کی حدود میں کوئی داخل نہیں ہوا۔ اس کے باوجود بنیادوں کے قریب دھرا ملبہ غیر محسوس طور پر انتہائی تیزی سے کم ہو رہا ہے۔ پہل میں نے اپنا وہم سمجھ کر اس کی طرف کوئی خاص دھیان نہیں دیا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ ملبے میں تیزی سے کمی واقع ہو رہی ہے تو میں ذرا چوکنا ہو گیا۔ میں نے قریب رکھے مٹی کے ڈھیر پر خصوصی توجہ دی اور اپنی نظریں ملبے پر ٹکا دی۔ میرا یقین کیجئے صاحب، میں نے اپنی ان دو گناہ گار آنکھوں سے ناقابل یقین منظر دیکھا کہ ملبے کے ڈھیر میں کمی واقع ہو رہی ہے اور بنیاد کے لیے کھودا گیا گڑھا خود بخود بھر رہا ہے، اور یہ صورتحال تمام بنیادوں کے ساتھ یکساں وقوع پذیر ہو رہی تھی، اور پھر صرف چند ہی منٹوں کے اندر تمام بنیادیں برابر کر دی گئی۔ یہ کارروائی کسی پراسرار وجود کی ہی ہو سکتی ہے، کوئی غیبی قوت، نادیدہ مخلوق، جسے لاکھ کوشش کے باوجود میری نظریں دیکھنے سے قاصر رہی۔ اس شخص کے بیان پر حیدر لاسانی کا چہرہ ایسی گھڑی کی مثال بن کر رہ گیا تھا جو پورے 12 بجے بند ہو کر رہ جاتی ہو۔ وہ یہ سوچ کر بیزار ہو اٹھا کہ جانے اسے روشن جیسے کتنے جاہلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں تو ہر دوسرے بندے پر غیبی مخلوق کا بھوت سوار تھا۔ روشن مسلسل یہی سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ جو کچھ وہ 2 راتوں سے دیکھ رہا تھا وہ صرف اسے ہی کیوں دکھائی دے رہا تھا۔ کل رات اس کے ساتھ مل کر 16 لوگ مسمار فیکٹری کی نگرانی پر مامور تھے، لیکن ان میں سے کسی ایک شخص نے بھی وہ سب نہیں دیکھا جو اس نے خاص طور پر دیکھا۔ آخر غیبی مخلوق کی یہ مہربانی اسی پر کیوں ہو رہی تھی؟ کیا محض اس وجہ سے کہ اس نے پیپل کے درخت کو گرانے کی مخالفت کی تھی، حیدر لاسانی کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، یا پھر پیپل کے درخت کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکنے پر درخت پر بسیرا کرنے والی غیبی مخلوق حیدر لاسانی کو سزا دے رہی تھی، اور روشن پر یہ سب اس لیے عیاں کیا جا رہا تھا کہ وہ اس عبرتناک کہانی کا چشمدید گواہ ثابت ہو؟ شاید ایسا ہی تھا۔ بہرحال اس نے بزرگ کے حکم پر اپنی زبان بند ہی رکھی تھی اور بنیادیں پاٹنے والی کارروائی سے اپنے سائے تک کو انجان رکھا ہوا تھا۔ تیسری بار پھر بنیادیں کھودی گئی۔ اب کی بار حیدر لاسانی نے ہتھیاروں سے لیس نگران مقرر کیے اور حکم دیا کہ چاہے کوئی نظر آئے یا نہ آئے، لیکن جو ہی بنیادوں کو بھرتے ہوئے محسوس کرو، چاروں طرف سے فائر کھول دینا، چاہے وہ نادیدہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ لیکن حیدر لاسانی کی یہ کوشش بھی بیکار ثابت ہوئی، سوائے بے شمار بارود کے ضیاء کے کچھ ہاتھ نہ آیا، ہونی ہو کر رہی، اور تیسری بار بھی بنیادیں نہایت سہولت سے پاٹ دی گئیں۔ اس طرح تو میری یہ فیکٹری کبھی تعمیر نہ ہو سکے گی، اس مسئلے کا کوئی حل تو ہوگا۔ حیدر لاسانی بے حد پریشان ہو اٹھا تھا۔ حل تو ہے، لیکن آپ مانیں گے نہیں، شرافت حسین نے کہا۔ بتاؤ، انہوں نے ایک امید سے کہا۔ ہمارے محلے میں ایک بزرگ رہتے ہیں، عزت و احترام سے اہل محلہ انہیں سید صاحب سے پکارتا ہے۔ ان کے کشف و کرامات کے بڑے چرچے ہیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں ان سے آپ کی اس پریشانی کو بیان کروں، ممکن ہے وہ کوئی مناسب حل پیش کر سکیں۔ حیدر لاسانی 3 راتوں میں مسلسل پیش آنے والے ان انوکھے واقعات سے ذہنی طور پر اس قدر پریشان ہو اٹھا تھا کہ وہ اپنی عادت کے برخلاف فوراً سے راضی ہو گیا۔ رات کو روشن اپنی چارپائی پر بیٹھا چائے سے شغل فرما رہا تھا کہ اچانک وہی سفید پوش بزرگ نمودار ہوئے۔ بے اختیار روشن اپنی چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا اور سوالیہ نظروں سے بزرگ کے پرجلال چہرے کی طرف دیکھا۔
सवालिया नजरों से इसलिए कि हैदर लासानी ने 2 रोज के लिए काम बंद करवा दिया था। फिर ये बुजुर्ग अब क्या कहने आए थे? तुम्हें जुबान की बंदिश से आजाद किया जाता है, बुजुर्ग ने कहा और अगले ही लम्हे गायब हो गए। सुबह हैदर लासानी ने रोशन को अपने ऑफिस में तलब किया। ऑफिस में उनके और शराफत हुसैन के अलावा एक 60-65 बरस के बारोब और नूरानी चेहरे वाले एक बुजुर्ग भी बराजमान थे। ये बुजुर्ग सैयद साहब थे और शराफत हुसैन की जुबानी तमाम कहानी सुनकर खुद ही तशरीफ ले आए थे। उन्होंने पहली फुर्सत में रोशन से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी, इसलिए रोशन को तलब किया गया था। तुमने फैक्ट्री की हुदूद में वाक़े पीपल के दरख्त को गिराने की क्यों मुखालफत की थी? सैयद साहब ने पहला सवाल रोशन से किया। क्योंकि पीपल के उस दरख्त पर गैबी मखलूक का बसेरा था, रोशन ने अदब से जवाब दिया। तुमने कभी अपनी आंखों से किसी गैबी मखलूक को देखा था? मेरा मतलब है कि पीपल के दरख्त से निकलते या उसमें दाखिल होते हुए। सैयद साहब ने अपनी नजरें रोशन के चेहरे पर टिका सी दी। जी नहीं, लेकिन मुझे अपने दादा की बातों पर पुख्ता यकीन है, उसने मजबूत लहजे में जवाब दिया। सैयद साहब के लब मुस्कुरा उठे। क्या तुम जानते हो कि मुसलसल 3 रातों से खोदी गई बुनियादें बराबर कर देने का काम कौन अंजाम दे रहा है? सैयद साहब ने शफकत भरे लहजे में सवाल किया। जी मैं जानता हूँ, रोशन के गैर मुतवक्के जवाब ने हैदर लासानी और शराफत हुसैन को चौंकने पर मजबूर कर दिया था। गुस्से और जब्त की इंतहाई ज्यादती ने हैदर लासानी के चेहरे पर सुर्खी दौड़ाकर रख दी थी। अगर रोशन को इस बात का इल्म था कि बुनियादें कौन भर जाता था, तो उसने हैदर लासानी से ये बात क्यों छुपाए रखी थी? क्या तुम बताना पसंद करोगे? सैयद साहब ने नरमी और मोहब्बत से इल्तिजा की। जरा सी घबराहट के बाद रोशन ने 3 रातों की आंखों देखी कहानी मनोवन बयान कर दी। ये झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है, मैं इसके बयान पर यकीन नहीं कर सकता। हैदर लासानी जब्त ना करके चीख पड़ा था। सैयद साहब ने बमुश्किल तमाम उन्हें ठंडा किया और रोशन को इशारे से बाहर जाने के लिए कहा। मियाँ ये शख्स झूठ नहीं बोल रहा है, इसका बयान करदा एक एक लफ्ज सच्चाई पर मबनी है, सैयद साहब ने कहा। यानी आपका मतलब है कि मुझे पीपल के दरख्त को गिरा देने की ये सजा मिल रही है? हैदर लासानी चिढ़कर बोला। हाँ, चाहे तुम तस्लीम करो या ना करो, सच यही है, सैयद साहब ने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा। मैं नहीं मानता, उसने बदस्तूर हठधर्मी का मुजाहरा किया। सैयद साहब, इस मसले का कोई हल तो होगा। शराफत हुसैन ने फौरन से मुदाखलत की। अब की बार जब बुनियादें खोदी जाएं, तो उस काम के आगाज से कबल हर बुनियाद पर एक एक काला बकरा कुर्बान किया जाए और पीपल का दरख्त जितनी हुदूद में फैला हुआ था उनको छोड़ दिया जाए, और अगर मुमकिन हो तो पीपल के दरख्त की हद को 4 दीवारी चढ़ाकर मजीद बेअदबी और बेहुरमती से महफूज कर दिया जाए। सैयद साहब ने एक भरपूर नजर हैदर लासानी के उखड़े उखड़े चेहरे पर डालकर कहा। इसी में तुम्हारी और तामीर होने वाली फैक्ट्री की बेहतरी पोशीदा है। बसूरत दीगर नाकाबिले तलाफी नुकसान का चेहरा देखना पड़ेगा, जिससे अब तक तुम महफूज ही हो। सैयद साहब ने देखा कि हैदर लासानी के लबों पर तमस्खोराना मुस्कुराहट ने डेरा जमा लिया था। हैदर लासानी तो सैयद साहब की बात मानने के हक में न थे, लेकिन शराफत हुसैन ने उन्हें समझा बुझाकर राजी कर ही लिया। लिहाजा फौरन से पहले कई काले बकरे सदके किए गए और पीपल के दरख्त की तमाम हुदूद को जदे निशान कर दिया गया। एक बार फिर मशीनों की मदद से बुनियादें खोदने का काम अंजाम दिया गया। उस रात हैदर लासानी अपने खूबसूरत घर के आरास्ता व पैरास्ता ख्वाबगाह में नरमा मुलायम बेड पर लेटे करवटें बदलता रहा। एक नामालूम से डरो खौफ ने उनकी नींद से लड़ाई लगवा दी थी। वो सारी रात यही सोचते रहे कि क्या आज रात भी बुनियादें पाट दी जाएंगी, क्या उनकी फैक्ट्री कभी तामीर हो पाएगी, क्या वाकई उन्हें पीपल का दरख्त गिराने की सजा मिल रही है, क्या वाकई इस सारी कार्रवाई में कोई पोशीदा कुव्वत कार फरमा है। इसके बावजूद उन्होंने नींद की गोलियां अपनी रोजमर्रा की खुराक से दुगनी निगल ली थी। फिर भी उस रात उन्हें नींद बिल्कुल न आई थी। डरो खौफ के गहरे बादल पूरी रात छाए रहे। सुबह 8 बजे उन्हें शराफत हुसैन की टेलीफोन कॉल मौसूल हुई। जनाब, तजुर्बा कामयाब रहा, कल रात बुनियादें नहीं पाटी गईं, मुबारक हो। और उन्होंने भी बेख्तियार खुदा का शुक्र अदा किया। बुनियादों की खुदाई के बाद पिलर्स खड़े कर दिए गए। इस दौरान कोई भी नाखुशगवार वाकया रूनुमा नहीं हुआ, लेकिन दीवारें खड़ी करने का मरहला आया तो एक बार फिर वही खेल दोबारा शुरू हो गया। मजदूर पूरे दिन की सख्त मेहनत के बाद जो दीवारें खड़ी करके जाते, रात को उन्हीं दीवारों को हाथी की जिसामत रखने वाले अजीबोगरीब जानवर हाथियों की ही तरह चिंगाड़ते हुए निहायत सहूलत से टक्करें मार मार कर जमींबोस कर जाते, और वो हाथियों की जिसामत रखने वाले अजीबोगरीब जानवर महज दीवारें गिराने पर कनात न करते, बल्कि अपनी भारी भरकम पैरों तले तमाम ईंटों को बुरी तरह कुचलकर और ईंटों को मिट्टी बनाकर रख देते। जाहिर है कि चूरा चूरा ईंटें किसी काम की न रहती।
عجیب و غریب جانوروں کی یہ کارستانی بھی روشن نے باہوش و حواس دیکھی تھی۔ کیا مصیبت ہے یہ سب؟ حیدر لاسانی اپنے بال نوچ کر رہ گیا۔ آخر وہ کب تک مالی نقصانات سہتا رہتا؟ جناب عالی، دشمن کوئی انسان ہو تو اس سے نمٹا جا سکتا ہے، کسی نادیدہ دشمن کا ہم کیسے اور کب تک مقابلہ کریں گے؟ شرافت حسین نے بھی ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ایک بار پھر سید صاحب سے رجوع کیا گیا، فیکٹری کی تعمیر کے ہر ہر مرحلے پر صدقہ و خیرات کیے جائیں، اللہ اپنا کرم فرمائے گا۔ سید صاحب نے جواب دیا۔ لہٰذا بنیادوں کے بعد دیواروں اور پھر چھت کی تعمیر سے پہلے ہزاروں روپے صدقے و خیرات کی نظر کر دیے گئے، اور فیکٹری کی تعمیر کا کام انہی صدقات و خیرات کی وجہ سے مرحلے وار انجام پذیر ہوتا رہا۔ اگر یہ کہا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا کہ حیدر لاسانی کو بھی ایک ضد سی ہو گئی تھی، وہ اس قدیمی کاٹن فیکٹری کی جگہ جدید انداز کی گارمنٹ فیکٹری تعمیر کر کے رہیں گے۔ محض اسی وجہ سے وہ اب تک لاکھوں روپے صدقے و خیرات کی نظر کر چکے تھے اور کیے جا رہے تھے۔ نادیدہ دشمن اور روشن کے لیے ان کے دل میں نفرت کا جو بیج پھوٹ پڑا تھا، وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ نشو نما پا کر اپنا قد بڑھا رہا تھا۔ اگرچہ روشن جیسے معمولی چوکی دار سے نمٹنا ان کے لیے کچھ مشکل نہ تھا، لیکن وہ روشن کو پہلے یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ وہ اپنی ضد کے بے حد پکے ہیں، چاہے دشمن نادیدہ ہی صحیح، لیکن وہ دشمن سے ہار نہیں مانیں گے۔ اور بالآخر خوشیوں بھری وہ گھڑی بھی آن پہنچی جب حیدر لاسانی کو ان کے دیرینہ خواب کی تعمیر میسر آ گئی، یعنی سابقہ کاٹن فیکٹری کی جگہ دور جدید کی سہولیات سے آراستہ ان کی گارمنٹ فیکٹری مکمل طور پر تعمیر ہو گئی۔ اس دن وہ خوشی کی انتہائی زیادتی سے باولے ہوئے جا رہے تھے۔ اسی خوشی میں انہوں نے سینکڑوں روپے کی مٹھائی بھی تقسیم کروائی، اور اپنی جیت کے نشے میں غرق روشن کو خصوصی طور پر اپنے آفس میں طلب کر کے اسے اپنے ہاتھوں سے 5 کلو مٹھائی کا ٹوکرا عنایت کرتے ہوئے کہا، دیکھا تم نے، دیکھا نا روشن، ہماری گارمنٹ فیکٹری آخر تعمیر ہو ہی گئی، ہم جیت گئے روشن، ہم جیت گئے۔ تم بھی حیدر لاسانی کے عزم کو مان گئے ہوگے۔ حیدر لاسانی واقعی لاسانی ہے۔ وہ غرور و تکبر سے کہے اگلنے لگا، دولت میں بڑی طاقت ہے، اپنے نادیدہ دشمن کو ہم نے اسی دولت کی طاقت سے زیر کیا ہے۔ دیکھی تم نے غیبی مخلوق کی اوقات، چند کالے بکرے اور چند ہزار روپے کی خیرات ان کی خدمت میں کیا پیش کی گئی؟ وہ اپنی ساری چوکڑی بھول گئے۔ وہ ہنستے ہنستے سرخ پڑ گیا تھا۔ صدقہ و خیرات کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ آپ نے اپنی فیکٹری کی خیر و برکت کے لیے صدقے و خیرات کے عمل کو اپنایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنا کرم کیا۔ حیدر لاسانی نے روشن کی بات کی گہرائی میں جانا قطعی گوارا نہ کیا۔ بہرحال تم کچھ بھی کہو، غیبی مخلوق نے ہم سے شکست کھائی تو ہے نا؟ وہ بدستور ہنس رہا تھا۔ روشن چپ کی مہر ثبت کیے کھڑا رہا۔ اور پھر جاپان سے مشینیں منگوائی گئیں، اور جاپانی کاریگروں نے اپنے ہاتھوں سے تمام فیکٹری میں نئی اور جدید مشینیں نصب کر دی۔ فیکٹری کی افتتاحی تقریب کے دعوت نامے تقسیم کر دیے گئے۔ کل صبح 11 بجے حیدر لاسانی کو اپنے دستے مبارک سے اپنی گارمنٹ فیکٹری کا افتتاح کرنا تھا۔ وہ افتتاحی تقریب ایسی شاندار اور بے مثال کرنے کا خواہش مند تھا کہ مدتوں لوگوں کے ذہنوں پر تقریب کا اثر چھایا رہے۔ اس نے اپنی تسلی کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انتظامیہ نے نہایت محنت اور جاں فشانی سے ہر کام انجام دیا تھا۔ تمام مشینوں پر دھاگے، کپڑے اور چمڑے چڑھا کر مشینوں کو الرٹ کر دیا گیا تھا۔ تمام بٹن آن رکھے گئے تھے، صرف مین سوئچ بند تھا۔ اسی مین سوئچ کو آن کر کے حیدر لاسانی کو اپنی گارمنٹ فیکٹری اپنے دیرینہ خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا تھا۔ کل فیکٹری کی افتتاحی تقریب کے بعد تم خود کو نوکری سے باہر سمجھنا، مجھے تم سے بہتر نگران یا چوکیدار میسر آ چکا ہے۔ حیدر لاسانی نے نفرت و حقارت سے روشن کو گھورتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ روشن کے ساتھ اور 10 افراد بھی فیکٹری کی کڑی نگرانی پر مامور کیے گئے تاکہ کوئی دشمن کسی قسم کی شرارت نہ کر سکے۔ اسی لیے خاص طور پر شرافت حسین کو بھی نگرانی کرنے والوں میں شامل کیا گیا تھا۔ حیدر لاسانی کے دل و دماغ سے غیبی مخلوق کا ڈر و خوف قطعی مٹ کر رہ گیا تھا۔ اول تو وہ اس بات کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا کہ اس کی دشمن کوئی نادیدہ مخلوق تھی۔ اس نے اول دن کی پریشانیوں کو دشمنوں کی طرف سے کروائے گئے کالے جادو کی شعبدہ بازی قرار دیا تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی دانست میں اپنے نادیدہ دشمنوں کو شکست سے دوچار کر چکا تھا۔ اسی لیے وہ قطعی طور پر مطمئن تھا۔ تاہم اس کے لیے وہ رات کاٹنا اتنی آسان نہ تھی۔ اس کے دائرہ اختیار میں ہوتا تو وہ صبح کو کھینچ کر لے آتا۔ چشم تصور میں وہ اپنے آپ کو عمرہ اور وزراء کے درمیان گھرے ہوئے اور خود کو اپنی گارمنٹ فیکٹری کا افتتاح کرتے دیکھ کر اپنے آپ ہی مسکرائے جا رہا تھا، اور اسی حسین تصور کو دل میں بسائے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ یہ اس کی زندگی کی آخری پرسکون نیند تھی۔ اس رات کے بعد سکون کی نیند اس کے لیے محض ایک خواب بن کر رہ گئی تھی۔ نیند کی مہربان دیوی نے اپنے بازو پھیلا کر
ہر ذی روح کو ممتا کی طرح اپنی آغوش میں سمیٹ لیا تھا، سوائے روشن، شرافت حسین اور ان 9 افراد کے جو فیکٹری کی نگرانی پر مامور تھے۔ اب بولو روشن، کیا کہتے ہو؟ کل صبح حیدر صاحب اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی اس گارمنٹ فیکٹری کا افتتاح کرنے والے ہیں۔ یہ تمہاری غیبی مخلوق کو چپ کیوں لگ گئی ہے؟ کیا میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی ہے؟ شرافت حسین نے حقارت اور طنز سے بھرپور لہجے میں ہنستے ہوئے کہا، پہلے تو بار بار بنیادیں پاٹی جا رہی تھی، دیواریں ڈھائی جا رہی تھی، اینٹیں مٹی بنا کر ضائع کی جا رہی تھی، اب کیا ہوا؟ اب کیا ان کی پٹاری میں دکھانے کے لیے کوئی اور شعبہ نہیں رہا ہے کیا؟ شرافت حسین کی بات پر نگرانی پر مامور 9 افراد خوش دلی سے ہنس پڑے، لیکن اگلے ہی لمحے ان کی ہنسی ان کے سینوں میں گھٹ کر رہ گئی اور آنکھیں فرتے خوف سے پھیل کر شرافت حسین کے وجود پر ٹک کر رہ گئی، جس کا جسم زمین سے از خود بلند ہو کر ہوا میں اس طرح معلق ہو کر رہ گیا تھا جیسے اسے کسی نادیدہ قوت نے دبوچ رکھا ہو، اور اس نادیدہ ہستی کی گرفت میں شرافت حسین کی گردن رہی ہو۔ اس کا چہرہ کرب و اذیت کی بڑی خوفناک تصویر پیش کر رہا تھا۔ خون کی گردش تھم جانے کے باعث اس کا چہرہ لہو کی مانند سرخ پڑ چکا تھا، دماغ کی رگیں ابھر آئی تھی، آنکھیں حلقوں کے حصار سے باہر آتی محسوس ہونے لگی، اور وہ فضا میں معلق اس طرح ہاتھ پاؤں چلائے جا رہا تھا جیسے نادیدہ ہستی کی گرفت سے رہائی کی کوشش کر رہا ہو۔ روشن سمیت وہاں موجود تمام افراد یہ ناقابل یقین منظر دیکھ کر اس طرح ساکت ہو چکے تھے جیسے کسی نے ان سب کو زہر پھونک کر پتھر کی طرح منجمد کر ڈالا ہو۔ محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً ان کے دل دھڑکنا فراموش کر چکے تھے، ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی اس لمحے دم توڑ چکی تھی۔ ان میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو شرافت حسین کی جان تو بچانا دور کی بات اپنے وجود کو ہی حرکت دے پاتا۔ سب کی گردنیں 10 فٹ کی بلندی پر فضا میں معلق شرافت حسین پر جم کر رہ گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے شرافت حسین کا وجود ہوا میں مزید بلند ہوا اور اسی رفتار سے زمین کی جانب آنے لگا، اور پھر دھپ سے شرافت حسین کا وجود زمین پر آن گرا۔ گرتے ہی اس کا سر تربوز کی مانند چٹک کر رہ گیا، گاڑھے گاڑھے سرخ خون کا فوارہ ابل پڑا تھا اور زمین پر بکھرنے لگا تھا۔ چند لمحوں تک بن پانی مچھلی کی مانند پھڑپھڑاتے رہنے کے بعد ایک دم سے اس کا وجود ساکت سا ہو گیا تھا۔ او میرے خدا، یہ کیا ہو گیا؟ روشن کو ایک دم ہوش آ گیا تھا۔ روشن کی چیخ سے مشابہ آواز نے باقی افراد کے دل و دماغ کو بھی خوف کے سحر سے رہائی دلائی، اور وہ سب شرافت حسین کے مردہ وجود کی جانب لپکے۔ اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی شرافت حسین کے وجود پر جھک کر اس کی موت کی تصدیق کر پاتا، اچانک ہی ساکت پڑے شرافت حسین کا پچکا ہوا سر زمین سے کچھ بلند ہوا، اور اس کے لبوں سے ایک بھاری بھرکم لیکن انتہائی ہیبت ناک اور غضبناک مردانہ آواز نکلی، اصل تماشا تو اب ہوگا۔ آواز بند ہوتے ہی شرافت حسین کا پچکا ہوا سر دوبارہ بے دم سا ہو کر ڈھلک گیا۔ وہاں موجود افراد میں بھگدڑ سی مچ گئی۔ 5 افراد تو مارے خوف کے بھاگ کھڑے ہوئے، اور جو بھاگے نہیں تھے وہ بھی ایک کونے میں کھڑے ہو کر تھر تھر کانپ رہے تھے۔ روشن کی حالت بھی ان سے مختلف نہ تھی۔ خوف نے ان کی صورتوں کو لٹھے کی مانند سفید کر ڈالا تھا، جیسے ان کے جسموں میں موجود لہو تمام کا تمام خشک ہو چکا ہو۔ ابھی وہ خوف کے اس جال سے باہر نہ آ پائے تھے کہ تاریکی اور سناٹے کی دیوار میں شگاف سی ڈالتی مشینیں چلنے کی آوازوں نے ان کے دلوں کو دہلا کر رکھ دیا۔ بیک وقت ان سب نے فیکٹری کی طرف دیکھا۔ بلا شبہ مشینوں کی آواز فیکٹری کے اندر ہی سے بلند ہوئی تھی، اور اس بات کا منہ بولتا ثبوت یہ تھا کہ چند لمحے قبل جو فیکٹری اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی اب دن کی طرح روشن دکھائی دے رہی تھی۔ جانے کس نے فیکٹری کی تمام لائٹیں آن کر دی تھی۔ نہ صرف فیکٹری کی تمام کھڑکیاں اور دروازے کھول دیے گئے تھے بلکہ تمام مشینیں بھی متحرک تھیں، اور ایک نامعلوم سی افراتفری بھی شدت سے محسوس ہو رہی تھی، جیسے فیکٹری کے اندر زندگی متحرک ہو، جیسے کئی لوگ کوئی اہم کام انجام دینے میں مصروف ہوں۔ ایک محسوساتی شور برپا تھا، چیخ و پکار سی مچی ہوئی تھی، عورتوں اور چہل پہل سی لگی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ بظاہر کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ایک شخص نے خوف سے لرزتے ہوئے زبان کھولی۔ مجھے تو یہ فیکٹری آسیب زدہ لگتی ہے، دوسرے نے خوف سے تھوک نکلتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ تیسرا کوئی زبان کھولتا، ایک بار پھر فیکٹری اندھیرے میں ڈوب کر رہ گئی، متحرک مشینیں ساکت ہو گئی، افراتفری کا عالم مٹ کر رہ گیا، محسوساتی شور شرابہ اور چہل پہل تھم کر رہ گئی۔ ایک بار پھر سناٹا اور بھیانک ترین خاموشی کا راج تھا۔ اگر اس سناٹے اور خاموشی میں کوئی آواز سنائی دے رہی تھی تو وہ ان 5 نفوس کے دل کی دھڑکن کو بآسانی سن سکتا تھا۔ خوف نے انہیں مردوں کی طرح بے جان کر ڈالا تھا۔ شرافت حسین کے مردہ پڑے وجود سے بھی وہ بری طرح ڈر رہے تھے۔ ناقابل یقین واقعات نے انہیں مفلوج سا کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ سب غیبی مخلوق کی کارستانیاں ہیں۔ اب وہ کھل کر حیدر صاحب سے انتقام لینے پر اتر آئی ہے۔ اللہ رحم کرے، ایک شخص نے اعتراف کرتے ہوئے کہا۔
اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو تو کلام الہی کی صورتوں کا ورد کرتے رہو، خصوصاً سورہ قریش کی آخری آیت کا بار بار ورد کرو، اللہ ہمیں خوف سے امن دے گا۔ ایک سب سے بڑی عمر کے مالک شخص نے کہا اور فوراً سے مقدس الفاظ ادا کرنا شروع کر دیے۔ اس کی دیکھا دیکھی روشن اور بقیہ 3 اور لوگوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ ایک بار پھر اپنی جگہ سب ہل کر رہ گئے۔ فیکٹری دوبارہ روشن ہو چکی تھی، تمام مشینیں ایک بار پھر سے متحرک ہو چکی تھی۔ وہی افراتفری، چہل پہل، چیخ و پکار اور شور شرابہ پھر سے جاگ اٹھا تھا۔ چند لمحوں تک جاری رہنے کے بعد پھر سے ایک دم سے تھم سا گیا۔ اس کے بعد سے گویا کھیل سا شروع ہو گیا تھا۔ کبھی فیکٹری اندھیرے کی چادر میں چھپ کر رہ جاتی، کبھی دن کے اجالے کی طرح روشن ہو جاتی، کبھی تمام مشینیں بیک وقت از خود چل پڑتی، کبھی اپنے آپ رک جاتی، کبھی چہل پہل، شور شرابہ اور چیخ و پکار شدت سے محسوس ہوتی، اور کبھی ایک دم سے سب کچھ معدوم پڑ جاتا۔ آنکھ مچولی کا یہ بھیانک ترین اور لرزہ خیز کھیل پوری رات یوں ہی جاری رہا۔ اذان فجر سے چند منٹ قبل پوری فیکٹری بھیانک ترین آوازوں سے اس طرح لرز اٹھی جیسے وہ کاغذ کی بنی فیکٹری ہو، اور وہ بھیانک ترین آوازیں کسی بھاری بھرکم چیزوں کے اٹھا پٹخ کی آوازوں سے مشابہ تھی، جیسے نادیدہ مخلوق غیظ و غضب کا اظہار فرمانے کے لیے بھاری بھرکم چیزوں کو اٹھا اٹھا کر دیواروں پر پٹخ رہی ہو۔ ان 5 میں سے کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اپنے گھر کی راہ بھاگ کھڑے ہوتے، اور نہ ہی کسی کو یہ یاد رہا کہ حیدر لاسانی کو شرافت حسین کی موت اور فیکٹری کے اندر ہونے والی پراسرار کارستانی کی اطلاع ہی کر دے۔ وہ سب ڈرے سہمے چوہوں کی طرح دم دبا کر ایک کونے میں بیٹھے مقدس الفاظ کا ورد کر رہے تھے۔ اس وقت انہیں صرف اپنی جانوں کی فکر لاحق تھی، جو بقول ان کے محض کلام الہی کے مقدس الفاظوں کا ورد کرنے کی وجہ سے محفوظ رہی۔ جو ہی فجر کی پہلی صدا بلند ہوئی، فیکٹری میں ہونے والی دھما چوکڑی، یہ ادھم بازی بھی ایک دم سے رک گئی، اور پھر یہ سکون برقرار ہی رہا، یہاں تک کہ صبح کی سفیدی نے نمودار ہو کر اندھیرے کو نگلنا شروع کر دیا تھا۔ اور جب سورج کی پہلی کرن نے زمین کا پہلا بوسہ لیا تو حیدر لاسانی کے گھر میں رکھا ٹیلی فون اس طرح چنگھاڑ اٹھا جیسے غفلت کی نیند میں ڈوبے حیدر لاسانی کو کوس رہا ہو۔ ٹیلی فون کی چیختی بیل پر وہ ایک بھرپور انگڑائی لے کر بیدار ہوا اور ہاتھ بڑھا کر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ حیدر لاسانی اسپیکنگ، انہوں نے کہا۔ میں بس ابھی آ رہا ہوں۔ انہوں نے ریسیور کریڈل پر پٹکا اور بنا لباس تبدیل کیے نائٹ ڈریس میں ہی فیکٹری کی جانب تیزی سے چل دیے۔ فیکٹری کے باہر لوگوں کا ہجوم سا اکٹھا تھا۔ شرافت حسین کی عبرتناک موت ہر زبان کی کہانی بنی ہوئی تھی، چمگوئیاں سی ہو رہی تھی، جو اس وقت ایک دم سے رک گئی جب حیدر لاسانی کی چمچماتی مرسیڈیز کار آ کر رکی اور دروازہ کھول کر حیدر لاسانی باہر آیا۔ اس نے نہ تو لوگوں کے ہجوم کی طرف دیکھا اور نہ ہی شرافت حسین کے مردہ پڑے وجود پر نگاہ غلط ڈالنا بھی گوارا کی۔ کمان سے نکلے تیر کی طرح وہ سیدھے فیکٹری کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ پاگل ہوا کی طرح پوری فیکٹری میں گردش کرتے رہے اور فیکٹری کی بربادی پر دیوانوں کی مانند چیختے چلاتے رہے۔ شاید ہی فیکٹری کی کوئی چیز متاثر ہونے سے بچی ہو، ہر چیز کو بے دردی سے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ بے رحمی و صفاقی کی انتہا کی گئی تھی۔ بے شمار کینچیاں، سوئیاں اور ایسے ہی دیگر ضروری اوزار و آلات ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھرے پڑے تھے۔ لاکھوں روپے کا کپڑا اور مہنگے ترین چمڑے باریک باریک کاٹ کر ان کا ڈھیر یا ایک پہاڑ سا بنا کر کھڑا کر دیا گیا تھا۔ کئی سلائی مشینیں بری طرح جل چکی تھی، فرش اور دیواریں بھی بری طرح متاثر ہوئے تھے، دروازے اکھڑے پڑے تھے، کھڑکیاں ٹوٹی پڑی تھی، تمام ٹیوب لائٹیں اور دیگر بجلی سے متعلق سامان کو بھی ہدف بنایا گیا تھا۔ نادیدہ دشمن نے بڑی فراخ دلی سے ہر چیز کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا تھا۔ حیدر لاسانی پاگل ہو اٹھا، دونوں ہاتھوں سے اپنے بال نوچے اور اپنی پوری جان سے چیخ پڑا۔ اس کی کرب انگیز چیخ فیکٹری کے اندر گردش کرتی ہوئی دم توڑ چکی تھی۔ اس کے دل میں اس شدت کا درد اٹھا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے کو دبائے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ ایک ہی رات میں کروڑوں روپوں کا ناقابل تلافی نقصان براہ راست اس کے دل پر اثر انداز ہوا تھا، اور پھر اسے فوراً سے بھی پہلے اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ صدمہ بہت گہرا تھا اور اس کے دل و دماغ کو بری طرح متاثر کر گیا تھا۔ اس کی جان تو بچ گئی تھی لیکن حالت پاگلوں جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ کبھی وہ بیٹھے بیٹھے ایک دم سے رونے لگتا، زاروں قطار بے تحاشا اور پھوٹ پھوٹ کر روتا، اتنا روتا کہ گھنٹوں روتا، جب تک کہ اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگا کر ہوش و حواس سے بیگانہ نہ کر دیا جاتا۔ وہ روتا چلا جاتا تھا اور کبھی اچانک ہنسنا شروع کر دیتا، اس قدر ہنستا کہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتا کہ پیٹ میں بل پڑ جاتے، چہرہ ٹماٹر کی مانند سرخ ہوا جاتا، لیکن اس کا ہنسنا موقوف نہ ہوتا۔ ڈاکٹرز کا اس رائے پر ایک دوسرے سے اتفاق تھا کہ صدمہ بہت گہرا پہنچا ہے، سنبھلنے میں بہت وقت لگے گا۔ حیدر لاسانی کی بیگم خالدہ لاسانی فوری طور پر فیکٹری کی دیکھ بھال حیدر لاسانی کے بھتیجے اکبر لاسانی کے سپرد کر دی۔
اور اس کی مدد کے لیے اکلوتے بیٹے عمر لاسانی کو بھی پاکستان آنے کے لیے خط لکھ ڈالا۔ عمر لاسانی برطانیہ میں مقیم تھا۔ اکبر لاسانی کو جب تمام کہانی کا علم ہوا تو انہوں نے پہلی فرصت میں یہ حکم صادر کیا کہ جس جگہ پیپل کا درخت واقع تھا وہ تمام جگہ باؤنڈری وال کر کے الگ کر دی جائے اور وہاں کوئی چیز تعمیر نہ کی جائے۔ فیکٹری کی مرمت کرنے والے مزدوروں نے سب سے پہلے یہی کام انجام دیا اور جس جگہ پیپل کا درخت واقع تھا وہ تمام جگہ چار دیواری کھڑی کر کے محفوظ کر دی گئی۔ صاحب، آپ حیدر صاحب سے بہت مختلف ہیں۔ انہیں تو غیبی مخلوقات کے ہونے پر یقین ہی نہیں تھا۔ کچھ لوگوں نے اکبر لاسانی کو گھیر لیا۔ اکبر لاسانی نے یہ بات شدت سے نوٹ کی کہ ہر شخص کی زبان پر غیبی مخلوق کے انتقام کی کہانی تھی اور ہر شخص حیدر لاسانی سے ہمدردی کرنے کے ساتھ ساتھ یہ نصیحت بھی ضرور کر جاتا تھا کہ دنیا میں انسانوں، جانوروں اور چرند پرند کے علاوہ بھی خدا کی بہت سی مخلوقات پائی جاتی ہیں جنہیں اگر ہماری نظروں سے کسی مصلحت کے تحت پوشیدہ رکھا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں نکلتا کہ سرے سے ان کا وجود ہی نہیں ہے۔ جب حیدر صاحب کو پہلے سے ہی مطلع کر دیا گیا تھا کہ فیکٹری کی حدود میں واقع پیپل کے درخت کو نہ گرایا جائے، پھر بھی جانے انہوں نے کیوں اس ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا تھا۔ ایک شخص نے حیرت کا اظہار کیا، خدا معاف کرے، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ غیبی مخلوق کے انتقام کی آگ کبھی نہیں بجھتی۔ ایک بڑی عمر کے شخص نے کہا، ہمارا مشورہ تو یہ ہے صاحب کہ پیپل کا درخت گرانے سے اس پر بسیرا کرنے والی جو غیبی مخلوق بکھر چکی ہے کسی عامل کامل ہستی سے رجوع کر کے پہلے ان کو اسی جگہ جہاں چار دیواری تعمیر کرائی گئی ہے جمع کر کے اسی حدود میں قید کروا کر پھر فیکٹری کی مرمت اور کام کا آغاز کیا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مالی نقصان کے بعد جانی نقصان ہونے لگے۔ مشورہ برا نہیں تھا، بڑی عمر کے اس شخص کی بات میں وزن تھا۔ اکبر ملک سنجیدگی سے اس نقطے پر سوچنے لگا۔ عمر لاسانی کے پاکستان آنے سے قبل ہی انہوں نے ایک بزرگ کی خدمات حاصل کر لی جنہوں نے 11 دن اور راتیں اسی چار دیواری میں کاٹی اور بغیر سوئی غیبی مخلوق کو قابو کرنے کا 100% کامیاب عمل انجام دینے کے بعد چار دیواری سے باہر آئے۔ اس جگہ جنات کا بسیرا تھا جو اپنا مسکن اجاڑ دینے پر سخت غیظ و غضب میں بھرے گھوم رہے تھے۔ میں نے بڑی مشکلوں سے نہ صرف انہیں قابو کیا بلکہ اس چار دیواری تک محدود کر دیا ہے۔ اب آپ سے التماس ہے کہ اس چار دیواری کے اندر جانے سے گریز کیجیے گا۔ ان جنات کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہے۔ جو بھی شخص اس چار دیواری کے اندر داخل ہونے کی سنگین غلطی کرے گا وہ برے نتائج کا خود ذمہ دار ہوگا۔ بزرگ نے خبردار کیا اور بنا کوئی معاوضہ لیے رخصت ہو گئے۔ اس طرف سے اطمینان حاصل ہونے کے بعد اکبر لاسانی نے متاثرہ فیکٹری کی تعمیر و مرمت کا کام شروع کروا دیا۔ تائی جان، عمر کو اس سلسلے میں کچھ نہیں بتائیے گا، وہ بھی ان چیزوں کو نہیں مانتا ہے اور جذباتی بھی بہت ہے۔ اکبر لاسانی نے خالدہ لاسانی کو یہ بتانا ضروری سمجھا۔ حیدر لاسانی کے دیرینہ خواب کی تعبیر جس قدر بھیانک روپ میں سامنے آئی وہ منظر ان کے دماغ سے نکالے نہیں نکل پا رہا تھا۔ انہیں آنکھیں بند کرتے ہی تباہ و برباد فیکٹری دکھائی دینے لگتی۔ وہ گہری نیند میں ہونے کے باوجود چیخیں مارتے ہوئے جاگ اٹھتے۔ ان کی جسمانی حالت بھی مردوں جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ خالی خالی ویران آنکھیں، لٹھے کی مانند سفید رنگت اور ڈھانچہ سا جسم۔ انہیں دیکھ کر، ان سے مل کر یہی لگتا تھا کہ دنیا میں وہ محض چند لمحوں کے مہمان ہیں۔ آنے والا کوئی بھی لمحہ ان کی زندگی کا چراغ گل کر سکتا ہے۔ عمر لاسانی کے پاکستان آتے ہی اکبر لاسانی نے ان کے ساتھ مل کر فیکٹری کو سنبھالا دیا۔ اگر ہمیں ڈیڈ کے ان دشمنوں کا نام و نشان مل جائے تو بائی گاڈ ہم ان کا اس دنیا سے نام و نشان مٹا ڈالیں گے۔ عمر لاسانی اپنے والد کی حالت پر اکثر غصے سے بے قابو ہو کر یہی کہتا تھا۔ ان سے اصل کہانی پوشیدہ رکھی گئی تھی کیونکہ وہ بھی حیدر لاسانی کی طرح غیبی مخلوق کے قائل نہ تھے۔ عمر بھائی، جو ہوا پلیز جانے دیجیے، اور اب بہتر یہی ہے کہ فیکٹری کی طرف بھرپور توجہ دیجیے۔ وہ فیکٹری آپ کے والد کا دیرینہ خواب ہے، اب آپ ہی انہیں ان کے خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہیں۔ اکبر ملک نے انہیں طریقے سے سمجھایا۔ بھول جاؤ، ناممکن، دشمنوں کو بخشنا ہماری عادت نہیں ہے۔ عمر لاسانی نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا۔ اکبر ملک نے ان کی توجہ ہٹانے اور ان کے دل و دماغ سے دشمنوں کو ڈھونڈ کر ان سے بدلہ لینے کا خناس نکالنے کے لیے انہیں بری طرح فیکٹری کے کاموں میں الجھا کر رکھ دیا تھا، اور پھر بالآخر دو جوان ذہنوں نے اپنی ذہانت اور صلاحیتوں کے بلبوتے پر 1 سال کے اندر فیکٹری کو نہ صرف مکمل طور پر سنبھال لیا تھا بلکہ اس فیکٹری کو ملک بھر کی صف اول کی گارمنٹ فیکٹری کا حقدار بنا دیا تھا۔ دونوں جوانوں نے دن رات کی کڑی محنت اور ایک نئے جوش اور ولولے سے یہ مقام اتنی جلدی حاصل کر لیا کہ ہر شخص حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ حیدر لاسانی کی صحت اور دماغی حالت میں بہتری آنے لگی، اور جب وہ مکمل طور پر صحت مند ہو گئے تو ایک دن انجانے میں اپنے اوپر گزری کرب انگیز کہانی کا ایک ایک ورق عمر لاسانی کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ مجھ پر یہ ساری مصیبتیں اور پریشانیاں پیپل کے درخت کو گرانے کی وجہ سے آئی تھی۔
لوگ کہتے ہیں کہ پیپل کے درخت پر کسی غیبی مخلوق کا بسیرا تھا جو پیپل کا درخت گرانے سے بپھر گئے اور مجھے اپنے انتقام کا نشانہ بنایا۔ وہ دکھ سے بولے۔ جہالت کی انتہا ہے، عمر لاسانی نے حقارت سے منہ سکوڑ کر جواب دیا۔ کیا آپ کا دل تسلیم کرتا ہے ان فضول اور بیتوکی باتوں کو؟ انہوں نے حیدر لاسانی سے سوال کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ پہلے میں بھی ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن یکے بعد دیگرے پیش آنے والے ناقابل یقین اور انہونے واقعات نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ آج مجھے یہ حقیقت تسلیم کرنے میں کوئی یار نہیں ہے کہ انسانوں کی اس دنیا میں ظاہر اور پوشیدہ خدا کی تمام مخلوق بستی ہیں، اور ہماری کسی بھی ناپسندیدہ بات یا ناپسندیدہ حرکت سے مشتعل ہو کر وہ ہمیں بڑے سے بڑا مالی اور جانی نقصان پہنچانے پر قادر ہوتی ہیں۔ حیدر لاسانی نے دل و دماغ کی یقینی کے ساتھ کہا۔ چھوڑیے ان فضول باتوں کو، آپ یہ سوپ لیجئے۔ عمر لاسانی نے انہیں قریبی میز پر رکھا سوپ سے بھرا پیالہ اٹھا کر دیتے ہوئے کہا۔ ان کے لبوں پر زہر بھری مسکراہٹ نے ڈیرا جما لیا تھا۔ انجانے میں ہی صحیح، حیدر لاسانی نے انہیں اپنے دشمنوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ انہیں یہ بات بھی اسی لمحے یاد آئی کہ فیکٹری کے وسط میں انہوں نے ایک مقفل کمرہ دیکھا تھا جس کے بارے میں اکبر لاسانی نے کوئی خاطر خواہ جواب نہ دیا تھا۔ شاید حیدر لاسانی کے نادیدہ دشمن اس کمرے میں مقید تھے۔ پھر یہ کس طرح ممکن تھا کہ باپ کو موت کے منہ میں دھکیلنے والے، انہیں کروڑوں روپوں کا ناقابل تلافی نقصان پہنچانے والے اس کے اتنے قریب موجود تھے، اور وہ انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ بظاہر انہوں نے اپنے آپ کو پرسکون رکھا ہوا تھا، لیکن دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، اور انہوں نے اپنے دل میں یہ عہد کر لیا تھا کہ وہ اپنے باپ کے دشمنوں کو کسی قیمت پر نہیں بخشیں گے۔ اور اب تو دشمنوں کا بھی پتہ چل چکا تھا۔ چپ بیٹھنا ان کی نظر میں بے وقوفی ہی تھی۔ انہیں کالے جادو پر تو یقین تھا، غیبی مخلوق کے ہونے پر قطعی یقین نہ تھا۔ ان کا نیک خیال یہ تھا کہ دشمنوں نے پس پردہ رہ کر کالے جادو کے ذریعے وار کیا تھا اور 100% کامیاب رہے تھے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ فیکٹری کے اندر واقع اس مقفل کمرے کو ہم اپنے انہی ہاتھوں سے آگ لگائیں گے۔ دشمن اگر اس کمرے میں بند ہے تو ہم اسے زندہ جلا ڈالیں گے۔ عمر لاسانی نے بے حد نفرت سے اپنے فیصلے سے خالدہ لاسانی کو آگاہ کیا، جو یہ سن کر دہل سی گئی تھی۔ خوف سے ان کے چہرے کی رنگت بھی پرواز کر گئی تھی۔ بیٹا، ایسا غضب مت کرنا، تمہارے ڈیڈی ابھی تک سنبھل نہیں پائے ہیں۔ انہوں نے عمر لاسانی کو اشارے میں سمجھانے کی کوشش کی۔ بہت افسوس کی بات ہے ماما، آپ بھی جاہل لوگوں کی باتوں پر یقین کر کے بیٹھ گئی ہیں۔ ڈیڈی کی یہ حالت کسی غیبی مخلوق نے نہیں، ان کے دشمنوں نے بنائی ہے، جو ان کی آستین میں سانپ کی طرح پل رہے تھے۔ پیپل کے درخت کو تو محض ایک ایشو بنایا گیا تاکہ اصل دشمن پردے میں ہی رہیں اور موقع ملتے ہی پھر ڈسنے کی کوشش کریں۔ لیکن ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، ہم ان آستین کے سانپوں کو اب سر اٹھانے ہرگز نہیں دیں گے۔ عمر لاسانی نے اپنے دو ٹوک فیصلے سے انہیں آگاہ کر دیا۔ خالدہ لاسانی نے پہلی ہی فرصت میں اکبر لاسانی کو عمر لاسانی کے ارادوں سے باخبر کیا۔ جو کمرہ مکفل ہے اسے مکفل ہی رہنے دیں، آپ ایسی کوئی حماقت نہیں کریں گے جس کی وجہ سے ہمیں دوبارہ بہت بڑے کرائسس سے گزرنا پڑے۔ خدا کے فضل و کرم سے ہماری فیکٹری چل پڑی ہے، پھر ہم کیوں بیٹھے بٹھائی کوئی مصیبت اپنے سر مول لیں؟ اکبر لاسانی نے عمر کو سمجھانے کی کوشش کی۔ جب سے وہ بزرگ کمرے میں جنات کو بند کر کے گئے تھے، اس دن کے بعد سے اکبر لاسانی نے کئی بار ہوش و حواس میں اس کمرے کی دیواروں سے مرد و زن کو باہر آتے اور دیواروں میں غائب ہوتے دیکھا تھا۔ وہ بزرگ کے کھینچے گئے حصار سے باہر نہیں آ سکتے تھے، اسی لیے اکثر لوگوں نے انہیں مکفل کمرے کے ارد گرد ہی چلتے پھرتے کئی بار دیکھا تھا۔ لیکن یہ بات عمر لاسانی کو بتانا ہی فضول ہوتی، کیونکہ وہ کسی قیمت پر ان باتوں پر یقین نہ کرتے۔ گویا لوگ جو یہ بکواس کر رہے ہیں کہ حیدر لاسانی کو پیپل کا درخت گرانے پر درخت پر بسیرا کرنے والی نادیدہ مخلوق نے یہ عبرتناک سزا دی ہے، تو کیا ہم ان کی بکواس سنتے رہیں؟ ہرگز نہیں مائی ڈیئر کزن، بالکل نہیں۔ ہم ان لوگوں کو یہ بتا کر رہیں گے کہ اس دنیا میں صرف وہی مخلوق بستی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ کسی غیبی مخلوق کا کرۂ ارض پر کوئی وجود نہیں ہے۔ عمر لاسانی نے دو ٹوک بات کی۔ اکبر لاسانی نے خاموشی کی چادر اوڑھ لی تھی۔ اکبر لاسانی اس وقت یہ سوچ کر چپ ہو گئے تھے کہ وہ آہستہ آہستہ عمر کو سمجھا بجھا کر ایک دن قائل کر ہی لیں گے، لیکن عمر نے اکبر کو ایسا کوئی موقع فراہم کیے بغیر دوسرے ہی دن مٹی کے تیل سے بھرا کنستر ساتھ لیا اور مکفل کمرے کی طرف بڑھے۔ انہوں نے غصے کی شدت سے بے قابو ہوتے ہوئے پہلے مکفل کمرے کے باہر چاروں طرف مٹی کا تیل چھڑکا اور پھر 2-3 بھرپور ضربے لگا کر مکفل کمرے کا دروازہ توڑ کر دندناتے ہوئے اندر کمرے میں داخل ہو گئے۔ انہیں روک لیجئے صاحب، وہ غصے سے پاگل ہو رہے ہیں اور مٹی کا تیل لیے کمرے کو آگ لگانے کے لیے جا چکے ہیں۔ کچھ لوگ دوڑتے ہوئے اکبر لاسانی کے پاس آئے۔ وہ نہیں عمر، تم پاگل انسان ہو۔ اکبر لاسانی نے غصے سے میز پر مکہ دے مارا، اور وہ چاہتے ہی تھے کہ آفس سے باہر نکل کر مکفل کمرے کی جانب دوڑ لگائیں کہ دفعتاً درد و کرب میں ڈوبی ایک مردانہ چیخ نے انہیں ہلا کر رکھ دیا۔
اور پھر उस एक चीख के बाद चीखों का ना रुकने वाला सिलसिला जारी होकर रह गया। अकबर लासानी ने बाहर की जानिब दौड़ लगाई। तमाम वर्कर्स ने उनकी पैरवी की। कमरे का दरवाजा टूटा पड़ा था और दरवाजे की खला से जो मंजर उन्होंने देखा वो उनके हवासों को मुंजमद करने के लिए काफी था। अकबर लासानी समेत हर शख्स गोश्त पोस्त का बुत सा बना खड़ा पथराई हुई नजरों से इस नाकाबिले यकीन और खौफ से रोंगटे खड़े देने वाले मंजर को तके जा रहा था। आज लासानी गारमेंट फैक्ट्री हमारे मुल्क की बेहतरीन बल्कि सफ़े अव्वल की गारमेंट फैक्ट्री शुमार की जाती है। चमड़े के जैकेट्स, चमड़े की रजाइयाँ बनाने में लासानी का कोई सानी नहीं। लासानी गारमेंट फैक्ट्री में बनने वाली चमड़े की अहम तरीन मसनूआत दुनिया भर में बरामद की जाती है। खुसूसन सर्द ममालिक में लासानी के बनाए गए जैकेट्स, चमड़े के बिस्तर, रजाइयाँ और दीगर चीज़ें की बड़ी मांग है। हैदर लासानी ने लासानी गारमेंट्स को इज्जत और शोहरत की बुलंदी तक पहुँचाने में कितनी तकालीफ सही, इस कदर जहनी और जिस्मानी अजियतें उठाई और कितना माली नुकसान बर्दाश्त किया। वक्त गुजरने के साथ साथ ये बातें हर दिमाग से मिटकर रह गई, लेकिन उमर लासानी की इबरतनाक हालत आज भी हमारे बुजुर्गों के जहनों में इस तरह ताज़ा है जैसे कल ही की बात हो। उमर लासानी आज भी जिंदा है। वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन सज़ा के असरात उनके दिमाग पर आज भी कायम है। बरतानिया से आला तालीम की डिग्रियां हासिल करके आने वाले उमर लासानी से लोग महज इसलिए बात करने से कतराते हैं कि उनके मुंह में बेशुमार थूक भरा रहता है, जो मुंह खोलते ही रालों की सूरत में टपकना शुरू हो जाता है। इसी वजह से ना तो कोई उनकी बात समझ में आती है और ना ही कोई बात पूरी कर पाते हैं। शायद आप यकीन ना करें, लेकिन हैदर लासानी ने एक नौकर महज उनकी रालें साफ करने के लिए रखा हुआ है। वो नौकर दिन में कई कई बार उनका मुंह खोलकर मुंह के अंदर हाथ डालकर रुमाल से उनकी रालें साफ करता है और इस कराहियत आमेज गंदे काम की उस नौकर को मुंह मांगी तनख्वाह दी जाती है। हैदर लासानी ने दुनिया भर के डॉक्टर से उनका इलाज करवाया, पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन औलादे नरीना को दोबारा सेहत दिलाने में नाकाम ही रहे। उमर आज एक नीम पागल और एक नीम मुर्दा इंसानों की सी जिंदगी गुजार रहे हैं। वो वक्त से पहले बूढ़े हो चुके हैं और अपने वालिद हैदर लासानी के भी वो वालिद नजर आते हैं। उन्हें कतई अपना होश नहीं रहा है। इस इबरतनाक कहानी को अहाता तहरीर में लाने का मकसद महज आपके लिए कहानी मुहैया करना नहीं, बल्कि ये बताना मकसूद है कि दुनिया में खुदा की ज़ाहिर व पोशीदा हर किस्म की मखलूक का बसेरा है और इंसान को ये हक नहीं पहुँचता कि वो दानिस्ता किसी दूसरी मखलूक की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करे, उन्हें छेड़े या परेशान करे। इंसान जब भी ऐसा करेगा इबरतनाक अंजाम से दोचार होगा, क्योंकि बहरहाल ये भी एक अटल हकीकत है कि ऐसी गैबी मखलूक ताकत में इंसान से कई गुना बढ़कर है। इंसान महज अपने इल्म और अक्ल की वजह से अशरफुल मखलूकात कहलाता है, लेकिन बाज इल्म वाले हैदर लासानी और उमर लासानी जैसे भी होते हैं जिन्हें इल्म भी अकल देने से कासिर रहती है, और ना ही बेशुमार कागजी सनदें इस बात की जमानत होती हैं कि साहिब इल्म साहिब अकल भी है। गैबी मखलूकात के होने पर अगर आपका ईमान मुतजलजल है तो बेशक आप उनके वजूद से इनकारी रहिए, लेकिन अपने किसी अमल से उन्हें जिच भी ना कीजिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।